الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار کائنات رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے شرف سے مالا مال فرمایا۔ مالک الملک نے جس پر بھی کرم فرمایا اس کو اپنی بارگاہ کی قربت نصیب فرما دی، اور جس کو اپنی بارگاہ کی قربت عطا فرمانا تھی اس کو پہلے اپنے محبوب کی بارگاہ کی قربت عطا فرمائی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا لطف و کرم فضل و احسان کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کے شرف سے مشرف فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق فرمائی، جن و انس کو پیدا فرمایا، ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے کہ ان کو اللہ کی بارگاہ کا راستہ دکھانے والا کوئی ہو، تو انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر دور میں مالک الملک نے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کے جن و انس کو اللہ کی بارگاہ کا پتہ بتایا۔ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی رضا کس میں ہے، اس نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس کام سے روکا ہے، یہ سارے پیغامات مالک الملک نے اپنی مخلوق کے پاس، اپنے جنوں بشر کے پاس، اپنے انبیاء و رسل کے ذریعے سے یہ پیغامات پہنچائے۔ اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی علاقے کے رہنے والے لوگ ایسے نہ تھے جن تک مالک نے یہ انتظام نہ کیا ہو، بلکہ ہر قوم میں مالک الملک نے انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے۔ یہ ماہ ذی القعدہ جو حج کا مہینہ ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، تو میں نے اسی کی مناسبت سے جد الانبیاء
तमाम अम्बिया और रसूल के दादा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, जिनसे मालिक ने हज़ारों अम्बियाए किराम को जिनकी नस्ल से पैदा फरमाया, उनकी हयात तैयबा का हसीन तज़किरा शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक को अल्लाह की बारगाह की तरफ लाना, ये मालिकुल मुल्क की मंशा है। वो चाहता है कि बंदे अपने रब की पहचान करें और अपने रब की पहचान के ज़रिए से उसकी बारगाह में सुरखरू, कामयाब और कामरान हों। मालिकुल मुल्क अपनी मखलूक को अज़ाब में मुब्तला नहीं फरमाना चाहता। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, बल्कि उसका ऐलान है कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करके क्या लेगा, उसको क्या फ़ायदा होगा। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और उसकी ज़ात पर ईमान लाओ, तो ये मतलूब है। अज़ाब में मुब्तला करना अल्लाह की मंशा और उसकी मशीयत नहीं है। इंसानों को मालिकुल मुल्क ने एक तो ये आर्जी सी ज़िंदगी दी जिसमें हम इस वक्त बस रहे हैं। ये बड़ी आर्जी सी और छोटी सी एक ज़िंदगी है। जब यहाँ से हम रुखसत हो के दोबारा अल्लाह की बारगाह में उठाए जाएंगे, तो उस वक्त इसका पता चलेगा कि ये तो बड़े चंद एक लम्हात थे ज़िंदगी के, जिनको हमने हमेशा की ज़िंदगी समझ लिया और सारा दिल इधर ही लगा के बैठ गए कि ये हमने बड़ा घाटे का सौदा किया, ये तो बड़ी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी थी। असल ज़िंदगी तो वो जो हमेशा की ज़िंदगी मालिक ने आखिरत में बनाई है। ये दुनिया कमतर है, मुख्तसर है, आर्जी है, इसकी कोई खुशी दायमी नहीं है। एक हमेशा की ज़िंदगी मालिकुल मुल्क ने बनाई है, जिसमें सारी की सारी खुशियाँ हमेशा की खुशियाँ होंगी। इसलिए बड़े आजमाइश और इब्तिला के मराहिल से इंसानों को गुजारा गया, और यही मतलूब था कि इंसान यहाँ आके दिल लगा बैठता है और सारा कुछ यही समझता है, या मालिकुल की मुल्क की रज़ा को अपनी कामयाबी और कामरानी समझता है। यही आजमाइश, इब्तिला, जिसकी खातिर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी इबादत की खातिर पैदा किया। कि कौन हैं जो मेरी बारगाह में अपनी जबीनो नियाज को चुकाते हैं, मेरा हुक्म मानते हैं, और कौन है जो मेरे हुक्म से इन्हिराफ करते हैं। ये इब्तिला और आजमाइश का दौर है, ये दुनिया की ज़िंदगी। तो मालिकुल मुल्क ने हर एक को आजमाइश और इब्तिला में उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक डाला। सबसे बड़ी आजमाइशें मालिक ने अपने नबियों और रसूलों पर डाली। हमें तो छोटी सी तकलीफ़ आ जाए तो हम समझते हैं कि हम तो नमाजें भी शिकवे करने लग जाते हैं, हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, फिर भी मुसीबतें तकलीफ़ें जान नहीं छोड़ती। ऐसा है, शिकवे करते। तो मालिकुल मुल्क जिनको अपनी बारगाह में लाना चाहता है, उन्हीं को तकालीफ में आजमाना भी चाहता है। गैरों को मालिक नहीं आजमाता, बल्कि अपनों को आजमाता है।
اور جو غیر ہوتے ہیں جن کا اس کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، ان کو وہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہی نہیں۔ آپ نے دنیا میں بڑے بڑے مچ ڈنڈے، بڑے بڑے نافرمان، فرعون، نمرود، مالک الملک نے ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا، بلکہ کسی مچ ڈنڈے کو آپ کو کبھی بخار بھی چڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ وہ کبھی بیمار ہوا ہو۔ بیمار کون ہوتے ہیں؟ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اس سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس تکلیف کے صدقے میں اتنے اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ گویا مالک الملک اپنوں کو آزماتا ہے، تکالیف میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ اگر کہیں کوئی تھوڑی سی کوتاہی کہیں ہو جائے تو اللہ اس تکالیف کی آزمائش کے ذریعے سے اس کی نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے۔ اس لیے اس مالک الملک نے یہ ایک ضابطہ بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ یہ مومنین کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہ ان کا تذکرہ ہو رہا تھا جنہوں نے اپنی جانیں اپنے مالک کی رضا کی خاطر ہتھیلی پر رکھ کر قربان کر دی، اور ذرا برابر بھی تأمل نہیں کیا، ہر وقت اپنی جان اپنے مالک پر نچھاور کرنے اور قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد مالک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، والجوع بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ مومنین پر خوف بھی آئے گا، خوف کے مراحل آئیں گے، خوف کے ایام آئیں گے، خوف کی کیفیات آئیں گی، خوف کے میدان آئیں گے، بھوک کے میدان آئیں گے، غیروں کے پاس رزق کی فراوانیاں ہوں گی، اپنوں کے پاس کھجور بھی نہیں ہوگی، بھوک سے آزمائیں گے۔ کبھی معرکہ بدر بپا ہوگا تو کبھی غزوہ خندق، کبھی احد کا میدان ہوگا تو کبھی کربلا کا میدان۔ اپنوں کی آزمائش کی جائے گی، خوف کے ذریعے سے، والجوع بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال مال کم ہو جائیں گے، مالی طور پر نقصانات ہوں گے، والانفس جانیں ختم ہو جائیں گی، جانیں لٹائی جائیں گی، والثمرات پھل برباد ہو جائیں گے۔ یہ مختلف قسم کی آزمائشوں کی مالک نے شکلیں بیان کی کہ ہم اپنوں کو ان مراحل سے گزار کر ان کی آزمائش اور ان کا امتحان لیتے ہیں۔ وبشر الصابرین، میرے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ صبر کرنے والوں، تو صبر تو ہوگا ہی تب جب کوئی آزمائش آئے گی تو صبر ہوگا، اگر آزمائش ہی نہ آئے تو صبر کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی صابر ہے، شاکر ہے، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت پر وہ خوش ہے، راضی ہے، صبر کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ صبر کا مرحلہ اور صابرین کی آزمائش کا مرحلہ تو تب بھی آئے گا جب آزمائشیں آئیں گی۔
تو رب ذوالجلال نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ ہم اپنوں کو آزماتے ہیں تاکہ سونا بن کر نکھر جائیں، بھٹیوں میں ڈال کے آزماتے ہیں، تکالیف میں ڈالتے ہیں، اور وہاں سے کندن بنا کے دنیا کے سامنے اپنوں کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ یوں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ آزمائشیں جن پر ڈالیں وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء تھے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئیں؟ نبیوں پر آئیں، رسولوں پر آئیں۔ امتیوں پر اتنی آزمائشیں نہیں آئیں جتنی اللہ نے اپنے نبیوں کو آزمائشوں سے گزارا۔ اور نبیوں اور رسولوں میں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل تشریف لائے، ان میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں اگر ڈالا تو سید الانبیاء والمرسلین کی ذات کو ڈالا۔ اللہ نے آزمائشوں میں آقا علیہ السلام کی ذات کو آزمایا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کسی کو اتنی آزمائشوں اور تکالیف سے نہیں گزارا گیا جتنا اللہ نے مجھے گزارا۔ کہاں وہ جس کے جوڑوں کو عرش الہی ترسے، اور طائف کے میدان میں لوگ پتھر مار کے جسم انور کو لہو لہان کریں، اور آپ کی زبان سے اف کا کلمہ بھی نہ نکلے۔ طائف کے میدان میں جب آقا علیہ السلام کو، یہ ٹھنڈا شہر ہے طائف، جیسے ادھر پاکستان میں مری ہے، تو آقا علیہ السلام وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے پتھر مارے، بچوں کو پیچھے لگایا، آپ کے جسم انور کو لہو لہان کر دیا۔ تو آپ کی بارگاہ میں ملائکہ جبریل امین آئے، پیشکشیں کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے، اگر حکم دیں تو اس بستی کو ہی الٹا دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ کی زبان انور سے دعا نکلی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے بالک میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو انبیاء و رسل کو بہت بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ دین پر ثابت قدم رہنا اور دوسرے لوگوں کو دین کی تلقین کرنا، دین کی طرف بلاتے رہنا، یہ انبیاء کا کام ہے۔ جن علماء کو مالک الملک یہ سعادت اور یہ نوکری عطا فرما دے کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، تو یہ اس کے احسان کی بات ہے۔ مالک اپنوں کو یہ شہادت دیتا ہے، غیروں کو نہیں دیتا۔ مجھے حضور ضیاء الامت سیدی مرشدی پیر محمد کرم شاہ دامت برکہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کا ایک جملہ گجرانوالہ میں انہوں نے خطاب فرمایا، تو فرمایا تھا کہ یہ مصلح رسول ہے، اس کو سنبھالنے والے خواہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ان سے غلطیاں سرزد کیوں نہ ہوں، لیکن طبقہ یہی ہے جنہوں نے مصلح رسول پر گرد نہیں پڑنے دی۔ انہی کی وجہ سے یہ آباد ہیں۔
گناہ گار، غلطی خطائیں تو ہر ایک سے ہو سکتی ہیں، لیکن 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے والا شخص، مزدور بھی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد 1500 2000 جو بھی مزدوری ملتے کو فارغ ہو جاتا ہے، لیکن یہ دین کا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے۔ باقی لوگ 3 شفٹوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ 24 گھنٹے اکیلا ہی ڈیوٹی کرتا ہے۔ اور جو آگے حشر ہوتا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مالک کی یہ مشیت اور منشا ہے کہ اس نے دین کا کام جس سے لینا ہے اس کو اتنا صبر اور حوصلہ بھی دے دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ صبر اور حوصلہ تو اللہ نے انبیاء کرام کو دیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو دیا، سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کتنے عرصے کی؟ 950 سال۔ 950 سال کی دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت گزاری کے نتیجے میں لوگ کتنے رائے حق پر آئے؟ کوئی تقریباً 80 کے قریب۔ اللہ نے اس نبی کو کتنا حوصلہ دیا۔ ہم تو کسی کو 2-4 باتیں ایک مرتبہ سمجھا دیں اور دوسری مرتبہ وہ بات نہ مانیں تو اس کو کہتے ہیں دفع کریں اس کو۔ ایسا ہی ہے کہ میں کوئی اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اپنے لیے کرنا ہے، میرے پہ اوپر احسان تھوڑا کرنا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اللہ کا نبی 950 سال میں بھی نہیں تھکتا۔ 950 سال، اور لوگ نہیں بات پھر بھی نہیں مانتے۔ بیٹا بھی نہیں مانتا ہے، اپنا بیٹا بھی نہیں مانتا۔ اللہ کی ذات کی طرف آنا اور اللہ کی بارگاہ کا راستہ کھلنا یہ مالک کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، صرف اس پر کھلتا ہے جس کے لیے مالک راستہ کھول دے، ورنہ سمجھ ہی نہیں آتی کسی کو۔ وہ اپنے غلطی پر، اپنی غلط سوچ پر، اپنے غلط راستے پر ڈٹا رہتا ہے۔ صحیح بات بالکل واضح ہونے کے باوجود بھی اور دلیل پر مبنی ہونے کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ماننے کے لیے صرف وہی تیار ہوتا ہے جس کو مالک ہدایت کا راستہ کھول دے۔ تو اگر کوئی ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ رسول کے راستے پر چل رہا ہے، اوامر و نواہی کو اپنے معمولات میں شامل کیا ہوا ہے، تو اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی مت یہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں، میں جو روزے رکھتا ہوں، میں عبادتیں کرتا ہوں، میں عمرے کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس دل کی مثال ایک پرندے کے پر کی ہے۔ پرندے کا پر اگر اس کے وجود سے الگ ہو جائے تو وہ چٹیل میدان میں پڑا ہو تو ادھر سے ہوا آتی ہے اڑا کے ادھر لے جاتی ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے اڑا کے ادھر لے جاتی ہے۔ تو بندے کے دل کی کیفیت اس پر جیسی ہے جس کی اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو ہمائیں، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کے امتحانات اس کو اڑاتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر لے جاتے ہیں، کبھی ادھر لے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کسی کو فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں کہ کوئی کسی کی
ظاہراً جبا کبا دیکھ کر، عبادتوں کو دیکھ کر اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرے، یا کسی کے گناہ گار ہونے کی بنیاد پر، اس کی غلطیوں کی بنیاد پر اس کو جہنمی کہنے کا سرٹیفکیٹ جاری کرے، یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ دل جو ادھر اڑتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، مالک الملک اس کو آخری سانس میں توفیق دے دے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور سیدھا جنت میں چلا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری پر مشتمل ہے۔ جس کو وہ اپنی بارگاہ میں آنے کا راستہ دکھا دے، اجازت دے دے، سمجھ لیں کہ مالک راضی ہو گیا۔ مالک غیروں کو اپنی بارگاہ کا راستہ نہیں دکھاتا، جس کو وہ راستہ دے دے بس اس پر کرم ہو گیا۔ بلکہ اگر کسی نے یہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ مالک الملک راضی ہے یا نہیں ہے، تو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مالک الملک جس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے جو دولت نہیں چھینتا ہے، بھائی اس کے پاس مال و دولت نہیں رہے گی، نہ مال و دولت تو اور زیادہ دیتا ہے۔ لیتا کیا ہے؟ ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کس سے ناراض ہے؟ تو جس نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کس سے ناراض ہے، اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، تو ایک ہی اس کا طریقہ کار ہے، ایک ہی اس کی آزمائش ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ تو جس کی طبیعت سجدے پر خوش نہ ہو، سمجھ لیں کہ توفیق چھین لی گئی۔ اللہ صرف اپنوں کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دیتا ہے، غیروں کو سجدہ کے قریب بھی نہیں جانے دیتا۔ جس دن بچوں نے سکول جانا ہو، ٹائم پر ماں باپ جگاتے ہیں کہ نہیں؟ 5 سال کا بچہ بھی ہو تو اس کو بھی جگاتے ہیں، جگاتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں خیر ہے، آج جب چھٹی بھی کر لی تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ سکول جانا ہو تو جگاتے ہیں 7 سال والے کو، 15 سال والے کو، ماں باپ جگاتے ہیں۔ اس لیے کہ ماں باپ ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنی اولادوں کو بنانے کے لیے یہ دنیا کی ان چیزوں کی طرف سے لگاتے ہیں، لیکن کبھی نماز کے لیے بھی اٹھایا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی ہے، 5 سال کے بچے کو جگایا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے، خیر ہے، کر لے گا، ایسا ہی ہے، نہیں جگاتے ہیں۔ حالانکہ اسی کو جگانا تھا، جب وہ جاگ گیا تو تمہوں میں بھی جاگ لگ جائے گی۔ ہاں، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، جاگ لگے، فجر کی اذان کی آواز کی جاگ لگے تو زندگی بن جاتی ہے، جن میں جاگ نہیں لگی کبھی زندگی بنتی نہیں۔ میں ایک کلپ صبح آج دیکھ رہا تھا، ماں نے بچے کو جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے اٹھایا، وہ کوئی نہ اٹھا، 15 سال کا بچہ تھا۔ ہم تو 5 سال والے کو نہیں جگاتے ہیں، تو 15 سال والوں کو تو کون جگاتا ہے؟ تو گلے ہی پڑ جائے گا۔ پھر دوبارہ جگایا، نہیں جاگا۔ 9 بجے پیپر تھا، نہیں جگایا، سویا رہا ہے۔ 10 بجے خود جاگا تو ماں کے گلے پڑ گیا کہ میرا پیپر تھا، تو مجھے جگایا نہیں ہے۔ اس نے کہا جو پیپر تھا جس میں تو فیل ہو گیا، اس میں نہیں جاگا ہے، تو اس پیپر میں کامیابی کے لیے میں نے تمہیں کیا جگانا تھا، ضرورت ہی کیا تھی؟
جو اصل امتحان تھا اس میں تو فیل ہو گیا، اس کے لیے اٹھا نہیں ہے، اور جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی میں نے ضرورت سمجھی نہیں ہے۔ تو یہ آزمائشیں مالک کی طرف اپنی بارگاہ کا راستہ کھولنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اپنوں کو وہ بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور جس کو یہ سمجھ آ جائے سمجھے کہ اس پر اللہ کا کرم اور احسان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور نشانی بتائی کہ کسی نے اپنے ایماندار ہونے کی نشانی اپنے من میں سمجھنی ہے تو اندر جھانک کے دیکھنا ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت، پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں، بس تم خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتے ہو کہ کس کیٹیگری میں کہاں کھڑے ہو۔ ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی کیا ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو اس کا اعلان کر دیا، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا، نیکی کر کے تیرے دل میں اگر خوشی کا نور چمکے، اچھائی کر کے تمہیں من میں خوشی نصیب ہو، اور برائی کر کے تمہارا دل بجھ جائے کہ میں نے کتنا غلط کام کیا، تو فرمایا فأنت مومن، اللہ نے تیرے دل میں ایمان رکھ دیا ہے۔ نیکی پر خوش ہونا، اچھا کام کر کے خوش ہونا، اور غلطی کر کے غم زدہ ہونا، پریشان ہونا میں نے کیا کر دیا، یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ تو مالک الملک جن کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے ان کو یہ سمجھ عطا فرماتا ہے، تو جس کو یہ سمجھ بوجھ نصیب ہو جائے اس کے لیے مالک اپنی بارگاہ کے راستے کھولتا ہے۔ تو انبیاء کرام کو مالک الملک نے اپنے نمائندے بنایا کہ یہ نبی ہیں تو میرے بندے لیکن میری جگہ پر ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرا پچھلے جمعے کا خطبہ بھی یہی تھا کہ ہم نے ہر رسول کو مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے، ہیں تو ہمارے بندے لیکن وہ اتنے کمال کے ہیں کہ ان کے ہاتھ کو ہم اپنے ہاتھ قرار دیتے ہیں، ان کی زبان کو اپنی زبان قرار دیتے ہیں، ان کے کہنے کو اپنا کہنا کہتے ہیں، ان کے حکم کو اپنا حکم کہتے ہیں، ان کی نہیں کو اپنی نہیں کہتے ہیں، ان کے اوامر کو اپنے اوامر کہتے ہیں، ان کی نواہی کو اپنے نواہی کہتے ہیں۔ جو میرا بندہ اپنی منہ سے جو بات نکال دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ بول رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ رب بول رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جاتے ہوئے کہیں کہہ دیا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اللہ کو چلتے پھرتا دیکھا ہے۔ فاروق اعظم نے پکڑ لیا، ہم نے فرمایا کہ یہ کیا دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے تو آقا نے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ پاگل ہو گئے، کیا ہے؟ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ سچی تو کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ سچی کہا ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو ہی تو دیکھا ہے۔ تو جس مدینہ کی گلیوں میں تاجدار کائنات چلتے ہیں وہاں رب بھی تو چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ تو مالک الملک توفیق دیتا ہے اپنوں کو، تو جس سے کوئی خیر کا کام سرزد ہو، جس سے کوئی خیر کا کام سرزد ہو، اللہ اس سے کوئی کام خیر کا لے لے تو سمجھ لیں کہ مالک کا احسان ہو گیا ہے۔ سارا کرنے والا مالک خود ہے، لیکن اگر کسی کے ہاتھ کو وہ چن لے
اپنے کام کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہو گئی، اس نے بندے کو منتخب کر لیا اپنے کام کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ایک دن آنے والا ہے جب رب تمہارے سامنے بظاہر خود سامنے بیٹھ کے تم سے کلام فرمائے گا، اور بغیر ترجمان کے۔ کوئی ترجمان نہیں کرنے والا، ٹرانسلیشن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، براہ راست مالک خود خطاب فرمائے گا۔ وہ دن آنے والا ہے جب اللہ ہر بندے کے ساتھ خود خطاب فرمائے گا، خود کلام فرمائے گا۔ تو کون بندہ تیار ہے جو اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ مالک الملک اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ دنیا سو گئی ہے، بندے آ جا، نہ میرے ساتھ محبتوں کا دعویٰ کرتا ہے، آ نہ میرے ساتھ باتیں کریں۔ ہم تیار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ادھر سے آواز آتی ہے اذان، ادھر سے آواز دی جاتی ہے، بلاوا آتا ہے، بلایا جاتا ہے، آ جا بندے، میری محبتوں کے دعویٰ کرنے والوں، دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ اس تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جو قرآن مقدس کی تلاوت تنہائی میں بیٹھ کے کرتا ہے، اللہ سے ہی باتیں تو ہی کرتا ہے۔ ہم نے تو وہ قرآن پاک کا پڑھنا بھی جو ہے نا، بغیر کسی معنی کے، بغیر کسی مفہوم کے، بغیر کسی سمجھ کے، صرف تلاوت کرنے کو ہی تلاوت سمجھ لیا۔ تلاوت صرف یہ نہیں ہے، اس کے مفہوم میں ڈوب جانا یہ اصل تلاوت ہے، کہ ایسے بندہ محسوس کرے کہ میرے رب نے یہ آیات میرے لیے ہی نازل کی ہیں اور میرے ساتھ ہی کتاب فرما رہا ہے۔ جن کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں ان کو اللہ قرآن کی تلاوت کا نور عطا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تمہارے ساتھ بغیر کسی ترجمان کے بات کرے گا، وقت آنے والا ہے۔ دائیں طرف سارے اعمال موجود ہوں گے جو دنیا میں کیے تھے، کوئی شے چھوڑے گا نہیں، اور بائیں طرف سارے جدھر دیکھے گا سارے اس کے کرتوت ہوں گے، کوئی چھوٹے گا نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ نامہ اعمال میں سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور ایک ذرہ برابر برائی کا کام کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ کلام فرمائے گا اپنے بندے سے۔ اسی پر ایک حدیث اور سناؤں گا۔ تو سامنے آقا علیہ السلام نے فرمایا سامنے دوزخ ہوگی، جہنم کی دہکتی آگ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، وہ سامنے دوزخ کی آگ جل رہی ہے، اتقوا النار، اس دہکتی آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے کچھ حصے کو صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ ہم چھوٹی معمولی باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے کسی کو کھلانا بھی دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، پردہ بن جائے گا سامنے۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ سوچ اور فکر کے انداز بدل جاتے ہیں، جب مالک کی عنایات ہوتی ہیں تو سوچ اور فکر چینج ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں ایک دیہاتی آیا، بدو، دیہات کے رہنے والے ان پڑھ لوگ، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو من کی کیفیات کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، مالک من کی کیفیات کو یا مالک جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ دل کی کیفیات کیا ہیں
میں حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں ڈیرہ شریف میں تھے تو ایک دیہاتی آپ کے مرید آیا، کہنے لگے جی قبلہ پیر صاحب میں پہلے بھی حاضر ہویا سا تو میں تو فرمایا سی تو تساں عرض کیتی سی، میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. وہ دیہاتی ہے، وہ اب یا حضور ضیاء الامت جانتے ہیں کہ اس کے دل میں آداب کے کیا سمندر موجزن ہے. ٹھیک، تو آپ نے اس پر کوئی گرفت نہیں کی اور ہم نے بھی کوئی اس پر جو ہے نا وہ گرفت نہیں کی کہ وہ تو اپنی محبتوں کے ان سمندروں میں وہاں یہ الفاظ کہہ رہا تھا جو آداب کسی کو جتنے نصیب ہو سکتے ہیں ان کی انتہا تھی. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیہاتی آیا، آ کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن باری تعالیٰ کی ہمارا حساب کتاب قیامت کے دن کون لے گا؟ کیا سوال کیا؟ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ آپ کو معلوم ہے کون لے گا حساب کتاب؟ اللہ لے گا. اللہ خود حساب. ابھی تو میں نے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ بغیر ترجمان کے ہر بندے کو اپنے سامنے بٹھا لے، خود بات کرے گا. اللہ اپنے بندوں کا ہر بندے کا حساب کتاب لے گا. تو جب مالک حساب کتاب لے گا تو بندہ ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں آج کیا ہوتا ہے. تو اللہ وہ کریم ہے، وہ فرمائے گا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا نا، میں ستار العیوب ہوں. یہاں آج معاشر کے دن بھی تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا. آپ پوچھتے ہیں آپ سے میں یحاسبنا یوم القیامہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ لے گا. کہتا ہے اللہ، کیا اللہ نے حساب کتاب لینا ہے؟ فرمایا نعم. آقا نے فرمایا ہاں میرے اللہ ہی حساب کتاب لے گا. بس پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹیں اور وجد کی صورت اس پر طاری ہو گئی اور وہ کہتا ہے فزنا نجونا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم سارے زندگی کی بازی جیت گئے. نجونا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم پھر ہم سارے نجات پا گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیفا، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے، زندگی کی بازی جیت گئے؟ تو آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر افا. رب کریم ہے، جس نے حساب لینا ہے وہ کیا ہے؟ کریم ہے. اور ہم نے دنیا میں سارے دیکھے ہیں جو کریم لوگ کہتے ہیں جب وہ پکڑ لیتے ہیں نا تو معاف کر دیتے ہیں. کریم لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ جب وہ گرفت میں لے لیں، پکڑ لیں اور کہیں جانے کا کوئی راستہ باقی نہ بچے تو ان سے انتقام نہیں لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. کریموں کا کام ہی کریم معافی دینا ہوتا ہے. تو جب وہ کریم حساب لے گا قیامت کے دن اور ہمارا حساب لینے والا وہ خود کریم ہوگا تو پھر رب کعبہ کی قسم ہم پھر سرخرو اور کامیاب ہو جائے. کیا ایمان کی دولت اس دیہاتی نے پائی، کیا طلب کا معیار ہے من میں کہ ہم اس کریم رب کے بندے ہیں جس نے کبھی ہماری سانس بند نہیں کی، آکسیجن نہیں روکی، ہمارا رزق نہیں روکا. یہ وہ دل دیا ہے جو ساری زندگی بغیر کسی رکاوٹ کے دھڑکتا رہتا ہے. رات ہو یا دن، ہماری ادھر توجہ ہو یا نہ ہو، وہ دل پمپنگ کرتا رہتا ہے.
کسی کا روکتا نہیں ہے۔ ایک شخص کو 95 سال کی عمر میں جو ہے وہ آکسیجن لگ گئی، ایک دن اسپتال میں رہا، انہوں نے ڈالروں میں جو ہے نا وہ بل بنا دیا تو وہ رونے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا بھئی یار تو اتنا امیر کبیر آدمی ہے، تو یہ چند ڈالروں کا بل بنا ہے تو رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ڈالروں کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں 95 سال کا ہوں، میرے خالق نے مجھے 95 سال زندگی دی ہے، 95 سال میں آکسیجن نہیں روکی، آکسیجن چلتی رہی ہے۔ میں تمہارے پاس ایک دن کے لیے آیا ہوں، اتنا بل بنا دیا ہے، 95 سال میں کتنا بل بنتا تھا جو میرے مالک نے مجھے بغیر معاوضے کے آکسیجن عطا فرمایا۔ یہ سوچ کا معیار ہے، سوچنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مالک کی عطاؤں کا کتنا محتاج ہے اور اس کی کتنی عطائیں ہیں۔ میں تجھے ڈھونڈتا رہا تسبیح کے دانوں میں، کسی کی 500 دانوں والی تسبیح ہے، کسی کی 1000 والی، کسی کی 5000 والی، کسی کی 100 والی، بس دانے پھیر پھیر کے تو اللہ تلاش کرتے رہے۔ تو ذرہ ذرہ میں یہاں تھا، مجھے معلوم نہ تھا، تو میں نے تو حقیقت پائی نہیں ہے، میں تسبیح میں ڈھونڈتا رہا ہوں، تو جس میں دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ مالک کی عطائیں ہیں، اس نے اپنے محبوب کی غلامی عطا کی ہے، وہ اپنوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور صابر بنانے کے لیے ڈالتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کی ذات پر آئیں، اور نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آئیں۔ ہم نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشوں کا تذکرہ مالک نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ابراہیم کی تذکرہ کریں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ساری آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو مالک نے فرمایا کہ میرے خلیل ساری آزمائشیں پوری کی ہیں، اب ہم تاج عظمت تیرے سر پر سجا رہے ہیں، جد الانبیاء بنا رہے ہیں۔ قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، باری تعالیٰ میری اولاد پر بھی تاج کرامت، تاج عظمت، تاج امامت رکھنا۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ میرا وعدہ ان کے ہے جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو ظلم کا راستہ اختیار کر کے تیرے راستے کو چھوڑ دے گا، ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔